बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कोई ना कोई चैनल ऐसा भी होना चाहिए, कुछ चैनल्स यूट्यूब के ऊपर ऐसे होने चाहिए कि जो आपको बता सकें कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेला जा रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरूनी महाज़ों के ऊपर क्या साजिशें की जा रही हैं और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के हकीकी मानों में दोस्त हैं, कौन से वो ममालिक हैं कि जिनके साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो हमारे अपने मफाद में हैं और कौन से वो ममालिक हैं जो या तो हमारे पड़ोस में हैं और या हमारे पड़ोस में अगर नहीं भी हैं तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस कदर मुज़िर हैं, किस कदर वो नुकसानदेह हैं। आप पाकिस्तान के अंदर सियासत में भी दिलचस्पी लें, ज़िंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों का मौसम है, वो नारे भी लगाएं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियाँ ना दें। और इस चीज़ में भी दिलचस्पी रखें कि शुएब मलिक ने दूसरी शादी की है या तीसरी शादी की है, सना जावेद ने जो शादी की है ये उसकी पहली शादी है या दूसरी शादी है या तीसरी शादी है, सना मिर्ज़ा के साथ अब क्या होगा, इन चीज़ों से भी आप दिलचस्पी रखें। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के क्या फरमुदात हैं, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से दिलचस्पी रखना आपका हक़ है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का एक है दाखिली महाज और एक है ख़ारजा महाज, और जो हमारे आसपास ख़ित्ते में जो सूरत हाल है और फिर जब आप मिडल ईस्ट की बात करते हैं या जब आप ख़लीजी ममालिक के हवाले से बात करते हैं, जब आप बड़ी ताकतों की आपस में सर्द या गर्म जंग की बात करते हैं, तो इसमें फिर पाकिस्तान जोग्राफियाई एक अहमियत रखता है, पाकिस्तान की एक हैसियत है, पाकिस्तान का एक अपना दिफाई निज़ाम है, पाकिस्तान का अपना एक निज़ाम ममलकत है। ये सारी चीज़ें आपको मैं इस चैनल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप अपने ख़यालात के मुताबिक सुनते भी हैं। आपको जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ आप सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाया भी जा रहा है, वो आपको बताया भी जा रहा है, जो आपके जहन का बयानिया है उसी बयानिए के मुताबिक इस्तेहसाल किया जाता है, आपको बताया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ग्राउंड्स पर अगर आप देखें तो हकीकी उनकी हैसियत है, हक़ाइक़ हैं, इन हक़ाइक़ से बाखबर रहना आपका हक़ है। मैं कुछ सरसरी ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ईरान और पाकिस्तान का मामला जो है वो ठंडा हो गया है। पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान का मामला जो है आपस में वो ठंडा नहीं हुआ, वो लग ये रहा है कि मज़ीद गर्म हो रहा है। कैसे गर्म हो रहा है, ये आज की ख़बर है कि कुनड़ में तालिबान और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के दरमियान झड़प हुई है। अफ़ग़ान तालिबान और अगर पाकिस्तानी फ़ोर्सेस आपस में लड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि यानी जिस तरीके से आलमी मीडिया में सुर्खियाँ निकाली जाती हैं ख़बरों की, तो इस ख़बर की ये सुर्खी बन सकती है कि पाकिस्तान और ईरान के बाद पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान ने एक दूसरे के साथ जो है वो जंग छेड़ दी है। मतलब जंग और लड़ाई और एक दूसरे के साथ झड़पें, ये हमने अफ़ग़ानिस्तान की सरहद के ऊपर ऐसे वाक़यात बहुत देखे हैं। ये कोई नया वाक़या नहीं है कि ये सरहदी मकाम के ऊपर दोनों की फ़ोर्सेस के माबैन झड़प हुई हो, लेकिन हैरान कुन और हैरतनाक और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को भी हैरत में मुब्तला करने वाला और इसके बाहर भी लोगों को, दुनिया को हैरत में मुब्तला करने वाला वो हमला था जो ईरान ने किया था। और फिर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उस पर दुनिया हैरान नहीं हुई। उसका फिर पाकिस्तान को एक किस्म का हम कह सकते हैं कि उसका एक पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया भर में उभरा कि पाकिस्तान ने इंतहाई ज़िम्मेदारी से इंतज़ार किया, ईरान के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एहतजाज किया इस हमले के ऊपर, तो फिर ईरान का क्या रद्द-ए-अमल है उसका पाकिस्तान ने इंतज़ार किया। फिर जब हमने ये देखा कि 36 घंटों के अंदर या 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान ने जवाब भी दिया, तो फिर भी ये कहा गया कि पाकिस्तान ने ज़िम्मेदाराना जवाब दिया है। ये आलमी माहिरीन कहते हैं। और ये भी हमें सुनने को मिला कि जी पाकिस्तान ने यही करना था।
اور پاکستان نے میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو تفصیلاً یہ بتا چکا ہوں کہ یہ کر کے ایک پیغام بھی دیا کہ اگر ہم کسی پڑوسی اسلامی ملک کے ساتھ، برادر ملک کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں، یعنی اس کے حملے کا فوری ہم جواب دے سکتے ہیں اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پھر کوئی دوسرا ملک جو ہے اس چیز کا سوچے بھی نہ، اور یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان کا چونکہ میں نے کنڑ کے حملے کا ذکر کیا، یہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے تحت کوششیں ہو رہی ہیں افغانستان اور پاکستان کے مابین معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، خصوصاً اس میں جو ایک بڑا عنصر ہے، جو ایک بڑا نقطہ ہے، جو ایک بڑا موضوع ہے، وہ ٹی ٹی پی کا ہے۔ ٹی ٹی پی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ٹی ٹی پی اگر مستقبل میں کسی بھی ذریعے سے مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، افغان حکومت کے ذریعے ہوتی ہے، تو پھر کیا ٹی ٹی پی اس کے لیے تیار ہوگی؟ کیا ٹی ٹی پی کی قیادت اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے تمام گروپوں کے اوپر منوا سکے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ مختلف شدت پسند گروپوں کے اتحاد کا نام ہے۔ اس اتحاد کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور اس گروپ کے اندر جو اختلافات کی خبریں ہیں، اس حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ آپ کا اس حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں ایسی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، پاکستان میں سیکیورٹی جو چیلنجز ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ سمجھیں، کہ آپ یہ جانیں کہ کچھ توقعات جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ جو آپ کہیں کہ جی دنوں میں اور ہفتوں میں مسائل حل ہو جائیں گے، کچھ خدشات بھی موجود ہیں۔ کنڑ میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جھڑپ شروع ہوئی جب پاکستان اپنی سرحد، یعنی اپنے علاقے میں پاکستانی فورسز جو ہے وہ ایک کانٹا دار تار جو ہے جس کو باڑ کہتے ہیں، یہ بنانے کی یا مرمت کرنے کی پاکستانی فورسز کوشش کر رہی تھیں۔ یہ کام میں مصروف تھی کہ اس دوران طالبان کی فورسز نے ان کو روک لیا، افغان طالبان۔ اس جھڑپ میں جھڑپ ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً 1 گھنٹے کے لگ بھگ تک یہ دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ رہا، اور جب سرحد کے اوپر دو فورسز کا آپس میں اس قسم کی تصادم کی خبریں آتی ہیں تو پھر اس میں جانی نقصانات کی خبریں بھی آتی ہیں، لیکن اس جھڑپ میں کسی جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں آئی۔ لیکن چونکہ اس خبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ اہمیت اس لیے ہے کہ ایک تو ابھی وہ خبر جو ہے ابھی بھی خبروں میں ہے، یہ میڈیا چینلز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ابھی تو وہ محاذ نہیں ٹنڈا ہوا تھا پوری طرح پاکستان اور ایران کا، کیونکہ پاکستان اور ایران کے سفیروں کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ جی اب آپ آئیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ تو یہ جو چوکیاں بنائی جاتی ہیں، یہ جو ڈیورن لائن کے اوپر خاردار تاریں لگائی جاتی ہیں، یعنی پاک افغان سرحد کے اوپر، تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور افغان فورسز کے مابین یہ جھڑپیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کو بڑی توقعات تھیں افغان طالبان سے کہ جب افغان طالبان برسر اقتدار آئیں گے تو ایک تو یہ پاک افغان سرحد کا جو تنازع ہے، جس کو ڈیورن لائن کہا جاتا ہے، جس کو وہاں کے لوگ ایک فرضی لکیر کہتے ہیں، لیکن پاکستان کو یہ توقع تھی کہ افغان طالبان جب آئیں گے تو اس کو ایک عالمی سرحد تسلیم کر لیں گے باقاعدہ طور پر۔ افغان طالبان ایسا کرنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ ان کو افغانستان کے اندر رائے عامہ کا بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ اس سرحد کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں۔ پاکستان کو ایک دوسری توقع یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے، ٹی ٹی پی کا جو چیلنج ہے، یا اس طرح کی اور جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، اس کے مسئلے کے حل کے لیے افغان طالبان اپنا کردار ادا کریں گے۔ افغان طالبان نے وہ سرپرستی نہیں چھوڑی، اور پاکستان بار بار یہ الزام لگاتا رہا ہے، اب بھی پاکستان کا یہی الزام ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر اس کی قیادت بھی بیٹھی ہوئی ہے، ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر حملوں کی تمام تر منصوبہ بندی بھی افغانستان کے اندر کر رہی ہے، اور پاکستان نے پھر مطالبہ بھی کیا کہ جی ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان حکومت ایک فیصلہ کرے کہ اس نے پاکستان کا انتخاب کرنا ہے یا اس نے پھر ٹی ٹی پی کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اور تیسری توقع پاکستان کو یہ تھی کہ جو اس کے سرحدی پوائنٹس ہیں، جیسے تورخم ہے، چمن سپن بولدک انگور اڈا ہے، غلام خان سرحدی پوائنٹ ہے، خرلاچی ہے، تو یہاں پر
ایک قانونی تجارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور جس چیز کو سمگلنگ کہتے ہیں، جس چیز سے پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ سلسلہ رک جائے گا۔ وہ سلسلہ بھی نہیں رکا، اور پاکستان کی یہ تیسری توقع جو ہے، اس پر بھی افغان طالبان پورا نہیں اترے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے تحت مولانا فضل الرحمان جاتے ہیں افغانستان، اور وہ وہاں پر بات چیت کرتے ہیں، ان کی انتہائی اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ان کی وہاں پر انتہائی حساس ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طورخم بارڈر جو ہے وہ آج 8ویں روز بھی بند رہی۔ یہ جو طورخم بارڈر کی بندش ہے، یہ کتنی نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے، اور یہ کتنی نقصان دہ ہے افغانستان کے لیے؟ یہ ایک تخمینہ لگایا گیا ہے، اور مجھے ایک ساتھی نے باقاعدہ روکا ہے کہ آپ یہ جو اس طرح بات کرتے ہیں تو اسی طرح بات کیا کریں، آپ اس طرف نہ دیکھا کریں۔ میں اس طرف اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں نے مختلف چیزیں کھولی ہوتی ہیں کمپیوٹر کے اوپر، اور میں آپ کو مختلف ساری چیزیں اکٹھی کر کے اس ویڈیو کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں پھر مجھے ریڈ کرنا پڑتی ہیں، پڑھنا پڑتا ہے مجھے، تو اس لیے مجھے یہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک رپورٹ میرے سامنے ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ڈیوڈ لائن پر افغانستان جانے والے 5 میں سے 4 گیٹ ویز جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں، جس سے یومیہ 120 ارب روپے کی تجارت جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ BBC کی رپورٹ ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سال دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو 30% نقصان پہنچے گا۔ اس کے علاوہ وسطی ایشیا کے ساتھ پاکستان کی $600 ملین کی سالانہ تجارت بھی رک گئی ہے۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہ صرف پاکستان اور افغانستان کا نقصان ہے، اور صرف ہماری تجارت جو افغانستان کے ساتھ ہو رہی ہے یہ صرف اس کا نقصان ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری جو سینٹرل ایشیا تک تجارت ہے پاکستان کی، یہ بھی متاثر ہو رہی ہے اس سرحد کی بندش سے۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل سرحد ہے، اور جو یہ سرحد بند ہوئی ہے یہ 13 جنوری کو بند کی گئی تھی، 8واں روز ہے آج۔ روزانہ 800 ٹرک سامان جو ہے وہ گزرتا تھا۔ ٹرک، اس میں چھوٹے ٹرک بھی ہیں، بڑے ٹرک بھی ہیں، کنٹینرز بھی ہیں، اس میں مختلف قسم کا مال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پشاور کی سڑکوں کے اوپر بھی مال بردار ٹرک جو ہیں اس وقت کھڑے ہیں۔ یعنی پشاور سے طورخم تک بہت زیادہ طویل راستہ ہے، تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے پشاور سے جب آپ سفر کرتے ہیں طورخم بارڈر تک۔ تو یہ سارا راستہ جو ہے یہ مال بردار گاڑیوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ اس میں بہت زیادہ جو نقصان ہے وہ تاجروں کا، ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹروں کا بھی نقصان ہے، ڈرائیورز کا بھی نقصان ہے، اور اس پاک افغان تجارت سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کا کافی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے یہ جو تاجر ہیں، یہ جو پاک افغان تاجر ہیں یا جو سینٹرل ایشیا کے تاجر ہیں، یہ دیوالیہ ہو جائیں گے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پاک افغان تجارت جو ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے پاکستان کو، تو وہ فائدہ جو ہے اب ہمیں نقصان میں بدلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اس حوالے سے دونوں ممالک کے جو متعلقہ حکام ہیں وہ کوئی سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں 1-2-3 مرتبہ کوشش ہوئی، مذاکرات ہوئے، لیکن وہ مذاکرات ناکامی سے دوچار ہوئے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب تو مذاکرات کا سلسلہ بھی نہیں ہے۔ اب اس ساری چیز کے بیچ میں سے یہ خبر آنا کہ جی کنڑ کے اوپر، سرحدی مقام کے اوپر پاکستان اور طالبان کی فورسز کے مابین جھڑپ ہوئی ہے، تو یہ ایک اور تشویشناک خبر ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ تشویشناک خبر ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس خطے میں جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، خصوصاً ایران، افغانستان، چین، کم از کم ان کا اتحاد ہو، پاکستان ان کے ساتھ یعنی ان کے اچھے تعلقات ہوں، کیونکہ یہ اچھے تعلقات جو ہیں پاکستان کی جغرافیائی جو حیثیت ہے اس کے مطابق یہ اچھے تعلقات بہت ضروری ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ہماری ایک سائڈ پہ اگر مشرقی سائڈ پہ آپ بات کریں تو ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر ہمارے مغربی سرحد یا جنوب مغربی سرحد کے اوپر بھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہوں گے تو پھر پاکستانی جائیں گے کدھر؟ اپنا مطلب یہ تو پھر ایک
جیل سی بن جائے گی، کیونکہ جب پڑوسی ممالک میں آپس میں تجارت ہوتی ہے تو پھر دونوں ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے، دونوں ملکوں کے خزانوں کو فائدہ ہوتا ہے، دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ساری خبریں ہیں اور یہ سارا سلسلہ، لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں، اور جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کر کے بھی بتایا ہے کہ جو اختلافات ہیں ٹی ٹی پی کے اندر ایک بڑا گروپ جو ہے وہ جماعت الاحرار کا ہے۔ جماعت الاحرار بیس کرتا ہے ضلع محمد میں۔ محمد ایجنسی یہ ہوا کرتی تھی جب فاٹا انضمام نہیں ہوا تھا، اور اس کی جب جماعت الاحرار کے لوگوں نے پچھلے دور میں ریاست پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں بھی حصہ لیا تھا۔ جب ٹی ٹی پی اور ریاست پاکستان کے مذاکرات ہوئے تھے، جب وزیر اعظم عمران خان تھے، تو یہ کابل میں ہوئے تھے، اور یہ افغان طالبان کی ثالثی کے اندر ہوئے تھے، ان کی موجودگی میں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی ضمانت پھر نہیں لی، سیز فائر ہوا، وہ ٹوٹ کیا، پھر دہشت گردی کی ہم نے ایک دوسری لہر دیکھی۔ یہ ایک جماعت الاحرار کا جو ایک چینل ہے جس کے ذریعے وہ اپنی پریس ریلیز، اپنے میڈیا کو بیان جاری کرنا، یہ ایک غازی میڈیا گروپ کے نام سے ہے، اور یہاں سے ٹی ٹی پی کا جو مرکزی امیر ہے مفتی نور ولی محسود، ان کے خلاف ایک بیان جاری کیا گیا، اور یہاں سے اختلافات کا آغاز ہوا ہے۔ اور یہ جماعت الاحرار جو ہے اس سے وابستہ دو اہم کمانڈرز ہیں، سربک افمومند اور عمر خراسانی۔ یہ ٹی ٹی پی نے ان کو پہلے عہدے دیے، اپنی جو ان کا تنظیمی سیٹ اپ ہے اس میں عہدے دیے گئے، پھر ان کو مبینہ طور پر ان عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ اب یہ جب ہٹانے کا عمل ہے تو اس سے دونوں گروپوں کے مابین اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور ایک الزام یہ بھی ہے کہ جو جماعت الاحرار کے عمر خالد خراسانی کو مارا گیا تھا افغانستان میں، تو اس میں بھی مفتی نور ولی محسود ملوث ہیں۔ یہ جماعت الاحرار کا الزام ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ یہ ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے تو پھر یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیا ان کی وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حساس ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو ٹی ٹی پی کے اندر اختلافات ہیں، اس چیز سے یہ مولانا فضل الرحمان کی کوششیں کس حد تک متاثر ہوتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جو ہے یہ ہمیں ڈھونڈنے کو ملے گا تب جب ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ملا ہیبت اللہ کا اتنا اثر رسوخ پاکستانی طالبان کے اوپر بھی ہے کہ جتنا اثر رسوخ ان کا اپنے افغان طالبان کے اوپر ہے۔ کیونکہ مولانا فضل الرحمان جب ملا ہیبت اللہ سے ملے، یا افغان وزیر اعظم سے ملے، یا افغان وزراء سے ملے، تو ایک تو ان کا میں واضح کر دوں کہ ایک موضوع نہیں تھا، وہ صرف ٹی ٹی پی کے معاملے پر بات کرنے نہیں گئے تھے، افغان مہاجرین کا معاملہ تھا، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو تجارت کا معاملہ ہے، یہ جو سرحدی تنازعات ہیں، یہ جو سرحدوں کی بندش کے معاملات ہیں، دونوں ملکوں کے تاجروں کا جو نقصان ہو رہا ہے اس قسم کے معاملات سے، یہ بہت سارے موضوعات لے کر وہ گئے تھے، یہاں سے بریفنگ لے کر گئے تھے، وہاں سے جو ان کو پیغام دیے گئے وہ باقاعدہ انہوں نے پہنچا دیا ہے پاکستانی حکام کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سلسلے میں جو ایک کوششیں تھیں، کیا ٹی ٹی پی کے حملے رک گئے ہیں؟ واقعات تو ہوتے رہے ہیں، اور لیکن جب سے مولانا فضل الرحمان واپس آئے ہیں، کوئی بڑا واقعہ، کسی بڑے واقعے کی ذمہ داری جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے قبول نہیں کی ہے۔ اب ٹی ٹی پی کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے؟ کیونکہ جماعت الاحرار کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم جو ہے، جو ٹی ٹی پی کا حصہ ہے، یہ مذاکرات کے خلاف ہے۔ حالانکہ عمر خالد خراسانی، باقاعدہ ان کی تصویریں موجود ہیں جب انہوں نے ریاست پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں حصہ لیا تھا۔ اب کیا کوئی نئی حکمت عملی ہے؟ کیا جب ٹی ٹی پی کا ایک بڑا گروپ مذاکرات پر آمادہ ہوگا، یا اپنے حملے وہ کم کر دے گا یا روک دے گا افغان طالبان کے کہنے کے اوپر ممکنہ طور پر، تو کیا ٹی ٹی پی کے اندر سے کچھ لوگ ایسے باہر نکلیں گے کہ جو اپنے حملے جاری رکھنے پر یقین رکھیں گے، جو اپنے حملے جاری رکھیں گے، جو اپنی اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے؟ تو ایک اس حوالے سے خدشہ موجود ہے۔ یہ اختلافات جو ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا پھر جشن منائیں اور خوشی منائیں کہ جی اختلافات ہیں یا آپس میں لڑیں گے
کیا یہ آپس میں لڑیں گے یا ان کی حکمت عملی کوئی اور ہے؟ یہ جو ماہرین ہیں اس سارے موضوع کے، اس ٹاپک کے اور ان سارے معاملات کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اختلافات جو ہیں ان کو اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ آتے ہیں سامنے، کیونکہ ابھی تک یہ جو الزامات کا ذکر میں نے کیا، جو اختلافات کا میں نے ذکر کیا، اس کی کوئی تصدیق یا کوئی تردید ٹی ٹی پی کی طرف سے نہیں آئی، مفتی نور ولی محسود کی طرف سے نہیں آئی، اور جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں اس حوالے سے بھی ٹی ٹی پی نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ افغان طالبان اس حوالے سے کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا ٹی ٹی پی کے سارے لوگ جو ہیں، سارے گروپس جو ہیں، ان پر افغان طالبان کا اثر ہے، یا بڑا سوال ہے، اہم سوال ہے کہ کیا ٹی ٹی پی کے اندر کچھ گروپس ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو افغان طالبان کی بات بھی نہیں مانیں گے؟ تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن سے آپ کی آگاہی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے گرد و نواح میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، اور اگر آپ کو زندہ باد اور مردہ باد کے نعروں سے فرصت نہیں ہے تو مصروف رہیں، سیاست میں مصروف رہیں، سیاست پر بھی بات ہوگی، پاکستان میں الیکشنز آ رہے ہیں ان پر بھی بات ہوگی، لیکن پاکستان کی معیشت، پاکستان کے لوگوں کا روزگار، پاکستان کے انتخابات، یہ ساری چیزیں انہی خبروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان خبروں سے آپ کی آگاہی بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نے یہ آگاہی بلا ناغہ لینی ہے اور معلومات حاصل کرنی ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو میرا چینل جو ہے سبسکرائب کرنا ہوگا، اس پہ پیسہ کوئی نہیں لگتا۔ بہت شکریہ۔